रहमत रमजान, रहमत रमजान। फिर से निकले हैं तलाश बंदगी में रोजेदार बनकर, फिर से निकले हैं तलाश बंदगी में रोजेदार बनकर, दुआ करना इस बार हमें रज़ाए इलाही मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, हमारी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आप तमाम को एक बार फिर से खुशामदीद। और हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ कि हमारा ये जो पहला सेगमेंट है ये आपकी सेहत के हवाले से है। हम चाहते हैं कि हम आपकी सेहत का रमज़ान मुबारक में ख्याल रखें। आप भी रोज़े रख रहे हैं, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमेशा से हमारी भी ये कोशिश रही है कि जब हम अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन शुरू करें तो आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा ही पहुँचे, बल्कि बहुत सारे फ़वाइद ही पहुँचे। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट्स होते हैं, जो कि आपको आपके पूछे गए सवालों का जवाब भी देते हैं, और वो अपनी अपनी फील्ड में माहिर भी हैं, इलाज भी कर रहे हैं, और जो है आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मिलवाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। हमेशा से मैं आपको नंबर बताती हूँ, लेकिन मैं जब भी नंबर बताती हूँ मेरा दिमाग यहाँ से कुछ रुक सा जाता है। 0418507721, उर्दू में भी मैं बता दूँ आपको ये नंबर 00418507721। जब ये नंबर आप डायल करेंगे तो आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आज के हमारे जो माहिर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक दिल के अमराज का इलाज करते हैं और दूसरे स्किन के हवाले से, यानी कि जिल्द की जो खूबसूरती है और जिल्द के जो अमराज हैं वो उनको ट्रीट करते हैं। यानी कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और एक डर्मेटोलॉजिस्ट। जनाब, बगैर वक्त ज़ाय किए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के मेहमान शख्सियात से। बिल्कुल मेरे दाएं जाने बैठे हैं डॉक्टर फाइक, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल के जितने भी अमराज हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जनाब हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत आज मौजूद हैं, डॉक्टर खुरम, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। स्किन के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हैं हम सब आज इनसे पूछ डालेंगे। और अगर कोई ऐसा मसला है आपको लगता है कि वो मैंने नहीं पूछा, तो आप करेंगे हमें कॉल और पूछेंगे यहाँ पर सवाल। सबसे पहले मेरे मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। और एक रिवायत है हमारी कि इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर शुरू करें, इसका आगाज़ करें, हम हमेशा अपने मेहमानों से पूछते हैं कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। सब रूटीन मैनेज हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई शुरू में कुछ मुश्किल नहीं होती स्टार्ट है? में होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको रूटीन अडॉप्ट कर रूटीन में सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर खुरम, आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? पूरे रोज़े रख रहे हैं शोर से। वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही रमज़ान के बरक़ात कह लें या जो भी है, उस लिहाज से हमारी काफ़ी रूटीन थोड़ी सी शुरू में डिस्टर्ब होती है, लेकिन वो रूटीन एक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बेहतर हमें लगती है। ज़्यादा बेहतर लगती है इस लिहाज से कि हमें सुबह जल्दी उठने के तलकीन भी की गई है, और इस लिहाज से सहरी और उसके बाद नमाज के बाद हम डेली रूटीन के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, लगता नहीं है कि जैसे हमारा जो डाइट है, डाइट चार्ट, वो सब बिल्कुल एकदम से बदलता है? खाने पीने की रूटीन, खाने पीने के औकात बिल्कुल बदल जाते हैं। तो जब खाने पीने के औकात बदलते हैं और ख़ास तौर पर खाने का जो इस्तेमाल है वो जो हम आम दिनों में कर रहे होते हैं उससे कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, और हम सेहत जो मन ग़िज़ा है या मुतवाज़िन ग़िज़ा है उससे हट कर जो ऑयली चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा बेक चीज़ें हैं ये हम बहुत लेने लग जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है अगर मैं कहूँ तो? नो, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सही। इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम बनते भी हैं। एक्चुअली रमज़ान में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा बनाया है कि अफ्तारी और सारी के वक्त में कि रोज़ा जो है एक रिफ्रेशल है, यानी कि आपके जो सारे सिस्टम्स हैं वो एक बार फिर से बड़ा एक्टिवली परफॉर्म करने लग जाते हैं। और ये जो गैप आता है खासतौर पे गर्मियों के रोजे हैं और पानी की भी कमी हो जाती है, स्किन भी इससे काफ़ी मुतासिर होती है, और जब हम इतनी इतनी ऑयली चीज़ें खाते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसको भी मेनटेन करना है, उसका भी ख्याल रखना है। तो डॉक्टर साहब, हाँ, बात को इसी तरह से हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से और क्या हमारे मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, वो क्या होती है रमज़ान के पर्सपेक्टिव से? क्या सहरी में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें इफ्तार में लेना चाहिए? आइडियली जो जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं रूटीन में वैसे ही करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें हैवी कर लें, लेकिन उसमें ये ख्याल करना चाहिए कि
جن چیزوں میں آئل زیادہ ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے، وہ نہیں لینی چاہیے. جیسے کہ شام میں افطاری میں جیسے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، میکسیمم لیول تک اوائڈ کرنا چاہیے. ہیلدی ڈائٹ جس میں فروٹ چاٹ ہے لیکن وہ کیا کریں جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پکوڑوں اور سموسے کی پلیٹ ہمارے سامنے آتی ہے. ڈاکٹر خرم آپ کو بھی ہم ضرور بات چیت میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون اس وقت لائن پر موجود ہیں؟ عمر گل لکی مروت. جی عمر گل، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جناب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کال کیا. جی جی بالکل. تو میں اسٹینڈ ڈالا ہے 2012 میں. ٹھیک ہے. ابھی مجھے سینے میں بڑا تکلیف ہوتا ہے جب اوپر کوئی چیز چادر وغیرہ یا کوئی چیز آ رہا ہے تو درد کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اسٹینڈ ڈالا ہے اور کیا ہوا اس کے بعد؟ اسٹن ڈلا ہوا ہے ان کے دل میں، اور جب دل پر مطلب کوئی چیز اوڑھتے ہیں لیٹتے ہوئے تو دم گھٹنے لگتا ہے. اور میرے خیال سے پہلے بھی جب انہوں نے کال کی تھی تو ہم سے اسی طرح کی بات کی تھی کہ خاص طور پہ سحری کے بعد ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے آج دوسری بار ہمیں کال کی ہے. اگر تو کھانا کھانے کے بعد یہ چلنے سے ان کو دم گھٹتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو انجائنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو پھر اس کو اپنی ایویلویشن دوبارہ کروانی چاہیے. اسٹینٹ کے ایویلویشن کے لیے اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اپنے ہارٹ اسپیشلسٹ سے ایک بار پھر سے رجوع کریں، مکمل طور پہ آپ اپنا چیک اپ کرائیں. اپنے ہارٹ اسپیشلسٹ کو ایک بار پھر سے رجوع کریں کیونکہ یہ بات جو ہے خاصی سنجیدہ ہے. اگر کھانا کھانے کے بعد چلنے سے یا چلنے سے سانس پھولتا ہے، اسی طرح کی پین ہوتی ہے جو پوری چیسٹ میں ان کو گھٹن فیل ہوتی ہے، بالکل ایسا ہے. تو اگر ایسا ہے تو ان کو فوراً سے ایویلویٹ کروانا چاہیے. جناب بالکل بھی دیر مت کیجیے عمر گل بھائی، آپ ضرور اور بالکل وقت ضائع کیے بغیر اپنے ہارٹ اسپیشلسٹ کو رجوع کیجیے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں جی کھانے پینے کا، جب ہمارا جو روٹین ہے اتنی زیادہ بدل جاتی ہے اور خاص طور پہ وہ چیزیں ہم استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جو عام دنوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں، آئلی ہوتی ہیں، ہائی کاربز ہیں، اور اتنا میٹھا، اتنا پروٹین لینا، اب دل پہ تو یہ اثر کرتا ہی کرتا ہے. ہماری اسکن پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ اثرات تو ان ساری غذاؤں کے نارملی ہمیں پتہ ہیں کہ ہم چونکہ پانی کم پی رہے ہیں تو ہماری اسکن ڈرائی رہے گی. ٹھیک ہے. نمبر ایک پانی کم پی رہے ہیں تو ڈرائی رہے گی، نمبر 1. نمبر 2 آپ کی مطابق جیسے ہم تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں یا ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لے رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر دانے بن جاتے ہیں جس کو کیل مہاسے کہتے ہیں. صحیح. تو ان سے بچنے کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پانی تو ہم کم پی رہے ہیں، اس کو تو ہم روزے دار روزہ جب رکھا ہوتا ہے تو نہیں اوور کم کر سکتے، لیکن ٹاپیکلی جسم کے اوپر یا چہرے کے اوپر جہاں آپ کو خشکی محسوس ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کی جا سکتی ہے کہ ہم پانی کے استعمال کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں کہ افطار کے بعد ہم جو ہے خاص قسم کے انٹرولز میں پانی کی جو کمی ہے 7 سے 8 گلاس کی، ایٹ لیسٹ اس کو ہم صبح سحری تک اس کو مکمل کر لیں. بہتر ہے. آپ کے ہمارے پانی کی کمی تو ہونی ہی ہے، لیکن پورے دن کے اندر جیسے ہم ایکسپوز رہتے ہیں، ڈرائی انوائرمنٹ ہے ہمارا، خشک موسم ہے، تو اس لحاظ سے ہماری جلد بھی خشک ہی رہتی ہے، اس لیے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ موئسچرائزر، لوشن، بیبی آئل، کچھ نہ کچھ ٹاپیکل لگاتے رہیں. بہت زیادہ ہے، ہم لوگ دھوپ میں بھی نکلتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، اسکن آپ کی جو ہے وہ ٹین بھی ہوتی ہے، طرح طرح کی الرجیز ہو جاتی ہیں، تو آپ ریکمینڈ کریں گے یہ جو سن بلاک ہے کیا اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. سن بلاکس مختلف قسم کے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ہیں یہ ایس پی ایف کیا ہے؟ میکینیکل سن بلاکس ہوتے ہیں اور دوسرا کیمیکل سن بلاکس ہوتے ہیں. دا بیسٹ آف دیم یا ان میں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ مکینیکل سن بلاکس ہیں جو ہمارے سورج کی شعاؤں کو جلد تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. جس میں آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ امبریلا یوز کر لیں، آپ فیس کو کور کر لیں، یا زنک آکسائڈ یا ٹائٹینیم آکسائڈ جن سن بلاکس کے اندر ہے وہ استعمال کریں. باقی اس کے علاوہ کیمیکل سن بلاکس ہیں جو سورج کی شعاؤں کے اثر کو کم کر دیتے ہیں. وہ ان کے اثرات یا ان کا اثر جلد کے اوپر ذرا کم ہوتا ہے یا ان کا مؤثر ہونا کم ہے جلد کے اوپر. تو زیادہ بہتر ہے کہ مکینیکل سن بلاکس یوز کر لیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو امبریلا یا پی کیپ یا وٹ ایور ایکسپوئر سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک رجحان ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر نے کیا ہمیں ریکمینڈ کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، میں اس بات کی طرف پھر سے پلٹتی ہوں، آپ کو بھی جناب ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی ہمارے ساتھ کون لائن پر موجود ہے؟ رانا محمد سکندر اعظم بول رہا ہوں جی. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب جتنے ڈیسنٹ ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہاسپٹل میں ان ڈاکٹر صاحبان کا اپنے مریضوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ اتنا درست ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، اور اتنا لوگ سہمے ہوتے ہیں ان کے سامنے. آپ سرکاری ہاسپٹلز میں جائیں تو یہ وہاں پہ میں کیا رمضان شریف میں بات نہیں کر سکتا، کم از کم ان کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. ایک سوال. دوسرا میرا ڈاکٹر صاحبان سے سوال ہے کہ جو دل کے مریض ہیں وہ روزہ رکھ کے کیا صبح سیر کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں کا سوال انہوں نے لازمی دینا ہے رویے کا. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا رویہ بہت. جی میرے بھائی بالکل. ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں ہیں اور بالکل بات ان کی بجائے کہ وہاں پر تھوڑا سا رویہ ایسے ہوتا ہے. ایکچولی لوگوں کے مائنڈ میں شاید اور طرح سے یہ چیزیں ہیں. جب وہاں پہ ایمرجنسی میں موسٹلی لوگ آتے ہیں وہاں پریزنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی کتنی تعداد ہے. صحیح. جیسے اب میں جس ہاسپٹل میں کارڈیالوجی میں ہوں وہاں پر ہم 4 ممبرز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی جو پینل ہوتا ہے ایک بیچ، اس میں 4 ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور وہاں پر منیمم 150 to 200 پیشنٹ پر 6 آورز میں پریزنٹ کرتے ہیں. اب وہ ہر پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈاکٹر ان کو انہی کو دیکھ لے. باقی سب کے جو اٹینڈنٹس ہیں یعنی ان کا جو پیشنٹ کسی کا آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو دیکھ لیجیے باقیوں کو نہیں. رویے کے حوالے سے اور دل کی تکلیف کے حوالے سے ہم ضرور یہاں پر بات کریں گے. مختصر سا وقفہ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. رحمت رمضان، رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. وہ ناظرین و سامعین جنہوں نے میرے بریک کے بعد جوائن کیا ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہاں پر بتاتی چلوں ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ایک ہیں مایا ناز، دل کے امراض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر یعنی کہ کارڈیولوجسٹ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کریں گی آپ کے اسکن کا ٹریٹمنٹ، یعنی کہ وہ ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر فائق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ ہم ربط وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا، ہمارے ایک کالر بھائی نے یہاں پر سوال کیا تھا ڈاکٹر حضرات کے رویے کے حوالے سے، اور دوسرا سوال تھا ان کے کہ دل کے جو مریض ہیں کیا وہ واک کر سکتے ہیں، چہل قدمی، پیدل چلنا، یہ ایکسرسائز ہلکی پھلکی سی. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر خرم جو ہے رویے کے حوالے سے ان کے سوال کا جواب دیں، اور اس کے بعد دل کے حوالے سے ہم پوچھیں گے ڈاکٹر فائق سے. جی ڈاکٹر خرم. جی بھائی جان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹرز حضرات کا رویہ ہاسپٹلز کے اندر بہت ہی ترش ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز بہت حد تک کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب اسی وقت بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا دیں. نمبر 1. نمبر 2، جتنے آپ کے تعداد زیادہ ہوتی ہے مریضوں کی اس حساب سے ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹرز کے اوپر زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ انہوں نے کم وقت میں زیادہ مریض دیکھنے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے اپوزٹ آپ کا یا مریضوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے. اس لحاظ سے کچھ نہ ایک آدھی بات کچھ ڈاکٹر کو بری لگ سکتی ہے تو اس کے لیے معذرت کھائیں، جبکہ مریضوں کی کچھ باتیں ڈاکٹرز کو بھی بری لگتی ہیں. وہ اس لحاظ سے ڈاکٹرز کو یہ ہدایت ہے کہ مختلف طریقوں سے اس کو بہتر مینیج کرنے کی کوشش کریں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی اور مریضوں کی طرف سے بھی کہ برے رویے سے اجتناب کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال میں چاہوں گی کہ آپ جواب دیں. جی بالکل. اگر پیشنٹ کو سمٹمز ہیں جو کارڈک پیشنٹ جن کو انجائنا ہوتا ہے روٹین میں، ان کو واک نہیں کرنی چاہیے امیڈیٹلی آفٹر میل، یہ اوائڈ کرنی چاہیے. اور کرنا بھی ہے تو بہت مطلب کھانا کھانے سے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد. ادروائز امیڈیٹلی کریں گے تو اس میں انجائنا ورس ہونے کا چانس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جناب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، آپ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ڈاکٹر سے یہ سوال ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے جلن ہوتی ہے سینے پہ، جس کی وجہ سے میں ناشتہ نہیں کر پاتا. جی ٹھیک ہے میرے بھائی. صبح جب اٹھتے ہیں جلن ہوتی ہے، ناشتہ نہیں کر پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایج تو نہیں، آپ میرے بھائی آپ اپنی ایج بتائیں گے؟ جی کال ڈراپ ہو چکی ہے. موسٹ پروبیبلی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آج کل خاص طور پر رمضان میں افطاری اور سحر کا ٹائم بہت شارٹ ہے،
کھانا پہلے کھایا پھر رات میں کچھ لے لیا پھر سحر کر لیا پھر سو گئے. اس میں گرڈ ایک ڈیزیز ہوتی ہے, گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. گرڈ وہ اس میں کھانا ریفلکس ہوتا ہے فرام اسٹمک ٹوورڈز فوڈ پائپ. اچھا, اس وجہ سے یہ جلن ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ ایک تو واک کر کے لیٹیں, اور لیکن اسی طرح جس طرح آپ نے ریکمینڈ کیا کہ تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے, گیپ کرنا چاہیے کھانے اور واک کے بیچ میں. یہ بہت کامن ڈیزیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل گرڈ کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں پھر بھی اور بھی مزید بتائیے, بلکہ ہم آپ سے, میں اگلا سوال کرنے سے پہلے اسی بیماری کے بارے میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گی. اس میں گرڈ میں یہ ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنی چکنائی والی چیزیں ان کو اوائڈ کریں. اچھا, چکنائی والی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, جیسے یہ شاورما, برگر, پیزا, یہ اچھا, یہ جنک فوڈ تو بالکل چھوڑ دیں, نکال دیں اس کو اپنی زندگی سے آپ. دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو نائٹ میل ہے, نائٹ میل اور سلیپ, اس میں میکسیمم ٹائم ہونا چاہیے کہ کھانا جلدی لے لیں, ارلی لے لیں اور لیٹیں لیٹ. اس دوران تھوڑا سا واک ہو جائے تو سب سے زبردست ہے. پھر جب رات کو لیٹتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سر والی سائڈ اونچی رکھیں. اچھا, بیڈ کی ہیڈ سائڈ, اپنا جو آپ کا تکیہ رکھیں یا آپ کے بیڈ کو تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے, تکیہ اونچا کر لیں, تکیہ آپ رکھ لیں, آپ کو سر جو ہے وہ اونچا کر کے سونا چاہیے, بالکل بیڈ لیول پہ نہ سوئیں. جو بھی قریب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ان سے آپ رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھنے میں آیا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کا دل جوان ہے, آپ کا دل تندرست ہے, تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کے چہرے پہ بھی جھلکتی ہے, آپ کی صحت میں بھی نظر آتی ہے. لیکن اگر دل کمزور ہے, دل کی کوئی بیماری, کوئی عارضہ آپ کو لاحق ہے, تو اس کا جو اثر ہے وہ چہرے پہ بھی رونما ہوتا ہے. آپ کمزور اور آپ جو ہیں وہ ثقیل سے آپ دکھتے ہیں, آپ میں اتنی جان نہیں ہوتی, بات کرنے کی اتنی سکت نہیں ہوتی, تھکاوٹ کا احساس بڑی جلدی ہوتا ہے, چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. میں آپ سے بھی یہ بات پوچھوں گی کیونکہ یہ جو دونوں, یہ بات جو ہے, یہ میرا سوال آپ دونوں سے ہی جڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, باقی ڈاکٹر خرم بھی بتا دیں گے. جی ڈاکٹر خرم, بالکل ٹھیک ہے. آپ مریض کا چہرہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اسکن کی کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے, لیکن اندرونی طور پر بھی کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. بالکل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکن ایک مرر امیج ہے انٹرنل سارے ڈس آرڈرز کی. اچھا, کوئی بھی اندر ڈس آرڈر چل رہا ہے تو اسکن کے اوپر ضرور نمایاں ہوگا. فرض کریں کہ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا شروع ہو رہے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات تو مختلف ہیں, لیکن مثال کے طور پر نیند میں کمی ہے, آپ زیادہ سٹریس کا شکار ہیں, سائیکولوجیکل سٹریس زیادہ ہے, یا کسی بھی صورت میں فزیکل سٹریس ہے, بخار بہت زیادہ تیز رہا ہے یا بہت لمبے عرصے تک رہ چکا ہے آپ کو, اس میں کمزوری کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم اتنے ہلکے گہرے ہو جاتے ہیں کہ یقین مانیے کہ آپ بیس یا فاؤنڈیشن لگائے بغیر باہر نہیں نکلتے. خواتین کو, میں نے خود, میری بہت سی ایسی دوستیں, ایسی سہیلیاں ہیں کہ جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ فاؤنڈیشن بہت اتنا انہیں یوز کرنا پڑتا ہے, اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع نہیں کرتی ہیں. کوئی ایسا اس کا ہربل ٹریٹمنٹ ہے, کچھ لگایا جائے, کوئی اور ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ ہلکوں سے جان چھوٹ جائے؟ ٹریٹمنٹ تو بعد میں, پہلے اس کی پریونشن کر سکتے ہیں آپ کہ اپنی نیند پوری رکھیں, پانی زیادہ پئیں. اچھا, اپنی لائف سے, یعنی پانی کا استعمال تو ہر بیماری کے علاج سے جڑا ہوا ہے. اور اپنی سٹریس کو لائف میں کم سے کم رکھیں, کیونکہ سٹریس کا تعلق ڈائریکٹ اس سے ہے. باقی فیمیلز کے اندر بہت ساری اور ڈس آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہلکے نمایاں ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کو خون کی کمی بھی میرا خیال ہے کہ جڑی ہوئی ہے اس سے. ان کی ایک وجہ ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں جناب. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تغیر ہوں, کوئٹہ کے مئی سے سے بات کر رہا ہوں. آواز سے لگ رہا ہے کہ خاصی دور سے بات کر رہے ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جناب یہ کوئٹہ سے کال ہے آج. جی میرے بھائی, کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا کہنا یہ کہ میں جب 3 بجے کے قریب دن کو سوتا ہوں, میں تھوڑا سانس رک کے آتا ہے. 3 بجے کے قریب آپ غالباً جب سوتے ہیں تو سانس جو ہے لینے میں مسئلہ ہوتا ہے, سانس رک کے آتا ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بس یہی سر. جی ٹھیک ہے میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب, یہ کہ اگر لیٹنے سے سانس پھولتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ یہ کارڈک ایشو ہوگا. نوکٹرنل انجائنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں, ہارٹ فیلئر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پراپر اپنا ویلیویشن کروانا چاہیے اپنے قریب, وہاں کوئٹہ میں, بلان میں, جو بھی وہاں ہارٹ اسپیشلسٹ ان سے کنسلٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں, ہمارے ملک میں زیادہ تر دل کے کس طرح کے پرابلمز, دل کے کس طرح کے امراض دیکھنے میں آتے ہیں؟
ہمارے یہاں سب سے کامن جو ہے اگر پیریڈ سائڈ میں دیکھا جائے بچوں میں 16 سال سے 20 مطلب ینگ ایج میں 16 سال سے 20-22 سال کی عمر میں اس میں ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز ایک ہوتی ہے. گلا خراب ہونے سے ایک جرمز ہوتے ہیں جو گلا خراب ہوتا ہے, اس کے جرمز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں جوائنٹس کو بھی, اسکن کو بھی اور ساتھ میں ہارٹ کو بھی. وہ ایک بہت کامن ڈیزیز ہے. اچھا, یعنی کہ گلا خراب ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جسم کے باقی حصے اور یہ دل تک پہنچ جاتا ہے. دل تک متاثر ہوتا ہے. کیا کوئی خاص قسم کا گلا خراب ہونا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں گلا تو جیسے ویسے فرنجائٹس جسے عام گلا خراب, جو سمپل عام گلا خراب ہوتا ہے, اسی سے بھی وائرل کے علاوہ کوئی اور سمٹمز ہیں اس کے؟ ہاں جی, اور سمٹمز ہیں. جوڑوں میں درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جوڑوں میں درد ہو, بخار ہو, ساتھ میں اگر پیشنٹ کو سانس پھولنا شروع ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہارٹ افیکٹ ہو رہا ہے. بچوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور بڑوں میں بہت کامن ہے, جیسے ہماری یہ فوڈ خاص طور پر جیسے کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی ڈائٹری میز ہیں, ڈائٹری میز سے اس کو کنٹرول کریں, اور اس کے بعد میڈیسن بے شمار ہیں, اس کو پھر اکارڈنگلی اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. ضرور جانیں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے کہ کس طریقے سے اور کس طرح کی ہم ڈائٹ استعمال کریں, کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری خوراک کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ اس مرض تک تو ہم پہنچ ہی نہ سکیں. جناب مختصر سا وقفہ ہے اور ہم مل رہے ہیں اس وقفے کے بعد. رحمت رمضان رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ناظرین و سامعین آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. وہ تمام ناظرین و سامعین جنہوں نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے, آپ کی خاطر میں بتاتی چلو ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیوز میں آج مہمان شخصیات موجود ہیں, ایک ہیں مایہ ناز ہارٹ اسپیشلسٹ اور ایک ہیں مایہ ناز ڈرمیٹولوجسٹ. ڈاکٹر فائق اور ڈاکٹر خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی مفید قسم کی باتیں انہوں نے یہاں پر ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے کی. وہیں سے اپنی گفتگو کو جوڑیں گے اور جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ڈائٹ کے ذریعے سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو ایٹ لیسٹ اپنے کنٹرول میں لے کر آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے پہلے فریش فوڈ لینا چاہیے, لائک فروٹس لیں اور ویجیٹیبلس لیں. اس میں جنک فوڈ جتنا ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سب سے پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد سیکنڈلی اگر کسی کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے, اس کو روٹین میں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک بیس لائن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, لپڈ پینل کہتے ہیں اس کو, فاسٹنگ میں ناشتہ کرنے سے پہلے وہ کروا لینا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں جو اس کے خاص طور پر جو LDL لیول ہیں اس کو کنٹرول رکھنا چاہیے, لیس دین 100 اس کو اس لیول پہ رکھیں. اس کے لیے میڈیسن بھی اویلیبل ہیں, میڈیسن سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے, میڈیسن کرنی چاہیے. لیکن سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ڈائٹ کو اپنے بہتر کرنا ہے اور ساتھ میں ایکسرسائز کرنی ہے. منیمم واک جو ہے 150 منٹس ان اے ویک منیمم ڈیوائڈ کر کے اکارڈنگلی, اور 150 منٹس ان اے ویک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم انسانوں کے لیے ایسی چیزیں, ایسے پھل سبزیاں پیدا کی ہیں کہ جو دل کو تقویت دیتی ہیں. تو کیا ایسے پھلوں کا اور ایسی سبزیوں کا استعمال ہماری خوراک میں زیادہ ہونا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. لیکن جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ ہر طرح کا فروٹ, ہر طرح کی چیز لے سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ جنک فوڈ منیمم ہونا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہو گیا. بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ سے جانیں گے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر خرم آپ سے سوال ہے کہ جس طرح گرمیوں کے موسم میں گرمی دانے بہت نکلتے ہیں اور پرکلی کی شکایت ہو جاتی ہے, پرکلی ہیٹ ہے, تو آپ کو کس طریقے سے اس کو کم کرنا ہے, اس سے جان چھڑانا ہے؟ اکثر بہت اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چہرے پہ نکل آئے. بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے. پرکلی ہیٹ کے بچنے کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دھوپ میں کم سے کم جائیں. گرمی کم سے کم لگے آپ کو تو پرکلی ہیٹ کم سے کم نکلے گی. اس کے بہتر حل یہ ہے کہ چھاؤں میں رہیں, دن میں 1 یا 2 یا 3 بار ایز پر نیڈڈ بیسس جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی بہا لیں اوپر. اور اگر زیادہ بہتر ہے کہ گرمیوں کے شروع ہونے سے پہلے باڈی سکرب کر لیں ایک دفعہ, تاکہ جو آپ کے گلینڈز ہیں, سویٹ گلینڈز ان کو کہتے ہیں, جن سے پسینہ نکل کے باہر آتا ہے, اگر وہ بلاک ہو جاتی ہیں ان کی ڈکٹ تو پرکلی ہیٹ زیادہ آتی ہے. اگر اس جسم کو سکرب کر کے اوپر سے ان کے ڈکٹس کو اوپن رکھیں تو پرکلی ہیٹ کم سے کم نکلے گی. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جب اوپن رہیں گے, ڈائٹ کا بھی انڈائریکٹ کوئی ہے اس طرح کا اثر؟ ڈائٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈائٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈائٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ کسی جناب یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ڈائٹ کی وجہ سے ڈائٹ سے گرمی دانے نکل آتے ہیں. تو زیادہ جو آئلی چیزیں کھانے کی وجہ سے کیا ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ آئلی چیزیں کھانے سے کچھ رپورٹس کے مطابق کیل یا مہاسے نکل سکتے ہیں,
لیکن گرمی دانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یعنی کہ جو بات میں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہے کہ کافی اگر میں دن میں 2 سے 3 بار استعمال کروں گی تو مجھے دانے نکل آئیں گے, کبھی ناک میں, کبھی کان کے پیچھے, کبھی کہیں پر, نہیں, تو یہ بات بالکل غلط ہے. یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. جناب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے؟ جی میں مسز طارق بات کر رہی ہوں. جی بات کیجیے. میں نے 2 ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنے ہیں. جی جی. ایک تو میرے اپنے بارے میں ہے کہ جب میں منہ دھوتی ہوں, وضو وغیرہ کرتی ہوں, تو میرے چہرے کے اوپر اس موسم میں بھی نا خشکی کے چھلکے سے بن جاتے ہیں اور وہ پھر کولڈ کریم وغیرہ لگاؤں تو پھر ٹھیک ہوتی ہے اسکن. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال. یہاں پہ کال تو ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن مسز ساری کا سوال پہلا اسکینی کے حوالے سے تھا ڈاکٹر صاحب. جی اچھا ریلیونٹ سوال ہے. اس میں زیادہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی جلد حساس ہوتی ہے, اور جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائی, خشک اور حساس جلد. اس میں زیادہ مضر اثرات جو اس کے اوپر آ سکتے ہیں وہ صابن کے ساتھ الرجی ہے, یا کسی ایسی چیز یا کریم جو وہ استعمال کر رہی ہوں جو جلد کو حساس بنا رہی ہو. اس میں عام طور پر بازار میں ملنے والی رنگورا کرنے والی کریمیں زیادہ ہیں. وہ ایک تو جلد کو حساس بنا دیتی ہیں, خشکی کا باعث بن سکتی ہیں, خشکی کا باعث بھی بنتی ہیں اور حساسیت بھی بڑھا دیتی ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے میری بہن سے گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بازار میں ملنے والی کریم استعمال کر رہی ہیں تو اس کے استعمال سے اجتناب کریں, کم سے کم کریں یا نہ کریں. اور دوسرا, اگر کوئی گھر میں سوپ ایسے ہے, جیسے میں نام نہیں لینا چاہتا, جس میں بہت زیادہ ڈرائی کرنے والی خصوصیات ہیں, اگر نام سننا چاہیں تو اس میں یہ سیف گارڈ, لائف بوائے, نیم کا میرے خیال سے ہمیں برانڈز کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آپ کو خود سے کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے اچھا صابن مارکیٹ میں لے کر استعمال کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جلد کے ساتھ کون سی چیز جو ہے وہ سوٹ کرتی, چاہے کہ وہ کریم ہے چاہے وہ صابن ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, آپ سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ایوب سلیمان بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی میرے بھائی بات کیجئے, سوال کیجئے. جی ایسے ہے کہ میرے جب اندھیری آتی ہے نا تو میرے دل کو گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے, جیسے میری سانس نکلنے والا ہو گیا, یا کوئی باہر سے کمرے میں دروازہ بند کر دے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری گھٹن سی ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے, جتنا میں سمجھ پائی ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں کہ کمرہ بند ہے تو گھٹن دل میں شروع ہو جاتی ہے, دل گھبراتا ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب جیسے سمٹمز بتا رہے ہیں وہ کارڈک تو نہیں لگتے, لیکن یہ کہ ان کو پھر بھی ایویلویشن اپنی کروا لیں قریب وہاں پر جنگ میں کسی بھی جو کارڈیالوجسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیا اپنے فزیشین کو پہلے کانٹیکٹ کریں, ماہر فزیشین کے پاس جناب آپ پہلے کانٹیکٹ کیجئے, اور اس کے بعد وہ جیسے آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ویسے ہی کیجئے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو دل کے ماہر جو ہے امراض ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, آپ ان کے پاس جائیے, آپ اپنا علاج معالجہ کرائیے. یہ آپ کا جو ہے وہ بیسٹ, سب سے پہلے آپ کا جو ہے اقدام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ اب جاننا چاہیں گے کہ بلڈ پریشر جو ہے اسی کیا ریزنز ہیں, کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. ایک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کا یہ بھی ایک کویشچن ہوتا ہے, جیسے کلینک پہ آ کے ہمارے ہاسپٹل میں آ کے ہمیں بتاتے ہیں. جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں ایزیلی, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر بلڈ پریشر بالکل انکنٹرول جا رہا ہے پھر ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, تو نہیں رکھنا چاہیے روزہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایسے پیشنٹس جو دل کے کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہیں اور دوائی کا جو ان کا وقت ہے, ان کے اوقات دوپہر کے وقت میں بھی آ جاتے ہیں 4 بجے 3-4 بجے, اچھا کوئی ایسی کوئی چانس ہے کہ اس کو موڈیفائی کیا جا سکے, سحری افطاری میں لیا جا سکے؟ اس میں باقی سب میڈیسنز کا کچھ ایسا افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن جو ہارٹ فیلر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جو کرونک پیشنٹ ہیں, اسٹیبل ہیں, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جن کو ایکیوٹلی ایونٹ چل رہا ہے, انجائنا ہوتا ہے آف اینڈ آن, ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اپنے ڈاکٹر سے سب سے پہلے مشورہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کچھ کریں. جناب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے؟ جی میڈم مظہر نواز بات کر رہا ہوں جنگ بازار سے. جی میرے بھائی بات کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نا اسکن الرجی کا پرابلم ہے. مجھے نا وہ سرخ رنگ کے دھبے سے بن جاتے ہیں جسم کے اوپر نا, پتہ نہیں شاید وہ رمضان المبارک میں تلی چیزیں کھانے کی وجہ سے یا پھر ڈسٹ الرجی کی وجہ سے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نا کچھ نا اس کا کوئی علاج بتائیں, ٹریٹمنٹ الرجی کا, دھبے سے بن جاتے, خارش بڑی ہوتی ہے. جی جی جی. تو یہ صرف آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا ہے یا گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے؟
नहीं, ये मुझे ना रमजान मुबारक में तो काफी हद तक फर्क पड़ जाता है, शायद रोजा रखने की वजह से तो तलखी कम हो जाती है, लेकिन बाकी सारा साल जो है ना ये तलखी इसी तरह रहती है। अच्छा, यानी कि इसका जो है वो मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने का। डॉक्टर साहब, ये स्किन की बीमारी है गालिबन? मेरा जहाँ तक आप ख्याल है कि आपको जिस तरह आप अलामात बता रहे हैं, इस मर्ज़ को छपाकी कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में अगर कहें तो अर्टिकेरिया है, और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं, जिसमें आपका परफ्यूम हो सकता है लगाने वाली चीज़ें, आपका सोप हो सकता है, आपके डेली रूटीन हो सकती है कि आपको अगर कहीं पे ऐसा काम करते हैं जहाँ पे डस्ट है या ऐसे फ्यूम्स हैं जहाँ से आपको एलर्जी है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। खाने पीने में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो, जैसे सर ने बताया, दिल के अमराज के लिए तली हुई चीज़ें ज़्यादा मुज़िर हैं, तो जल्द के लिए भी तली हुई चीज़ें इस मामले में ज़्यादा मुज़िर होंगी। तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें या ड्राई फ्रूट्स, कुछ हद तक ड्राई फ्रूट्स हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा मर्ज़ नुमायाँ होता है। अच्छा, और कुछ खास किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं या सारे ड्राई फ्रूट्स? नट्स में ज़्यादा, जो नट्स हैं जिसमें आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, नट्स तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा प्रॉन्स हैं, ये फ़िश है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। कुछ के मुताबिक बड़ा गोश्त ये भी मुज़िर है इस मर्ज़ के लिए, ठीक है, तो इनसे इज्तनाब फरमा लें, कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन असल नौयत क्या है, अच्छी खासी खुराक जो है वो निकाल के बिल्कुल साइड पे रख दी है, तो जो खाया जाए तो वो भी आप कहीं बता दीजिए। मैं ख़त्म नहीं कर रहा, अच्छा, लेकिन इसका ये बता रहा हूँ कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, इसका एक्सेसिव जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत कम करें। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। जी, बात कीजिए। अच्छा, मैंने डॉक्टर से ये पूछना है कि जो ब्लड प्रेशर है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यानी कि मेडिसिन के बगैर की ऐसी तदाबीर हैं जो आदमी जो है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके। ठीक है, आप हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं या लो ब्लड प्रेशर? बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, लो ब्लड प्रेशर, आप दोनों के बारे में डॉक्टर साहब आप हमें बता दीजिए। उसमें यह है कि अगर तो ब्लड प्रेशर का कि वो पेशेंट है, नॉन पेशेंट है, तो फिर उसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खानी पड़ेगी। ठीक है, उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और कोई वो यही तो आपसे सवाल कह रहे थे कि किसी तरीके से दवा से हमें निजात। जैसे स्टार्ट में आपको डाइटरी मेजर्स ले लेनी चाहिए, साल्ट इनटेक कम करना चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद नहीं कंट्रोल और आप उस रेंज में हैं जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, तो वो आपको थ्रू आउट लाइफ खानी पड़ेगी। जनाब, परहेज सबसे बेहतर इलाज है। चाहे कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, चाहे कि आप अपने दिल का ख्याल रखें, दोनों चीजें ही आपस में जुड़ी हुई हैं। इंसान के जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो सब आपस में मिले हुए होते हैं। अगर कोई एक हिस्सा सही तरीके से अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका जो इनडायरेक्ट जो उसका इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो तमाम बाकी जो हिस्से हैं उन पर जाएगा। एक की परफॉर्मेंस ख़राब है तो जाहिर है कि बाकी तमाम जो हिस्से हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी पर भी असर पड़ेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए और सेहतमंद जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल अपनी रूटीन में ले आइए। हमारा हेल्थ सेगमेंट आज यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमारी मुलाकात, आपकी मुलाकात और हमारी मुलाकात यहाँ पर और भी हर रोज़ हार्ट स्पेशलिस्ट और जनाब और भी स्किन स्पेशलिस्ट और तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ होती रहेगी। फिलहाल आपका और हमारा राब्ता थोड़ी सी देर के लिए मुनक़ता हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मिल रहे हैं। रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में नाज़रीन और सामीन, आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं कि हमारी हेल्थ सेगमेंट जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उसमें हमने डॉक्टर्स के साथ आपके साथ बात की, उन्होंने आपके पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। बहुत सारी मुफीद बातें जो हमने सीखी भी हेल्थ के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से, और इसके अलावा किस तरीके से आप अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं या खुद इलाज कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जनाब, हमेशा की तरह हम इस वक्त अपनी जो ट्रांसमिशन है उसके सिलसिले को बढ़ा चुके हुए हैं और इस दफ़ा एक बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ मेरे साथ हुई, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ।
میرے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کولیبریٹ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. میرے پروڈیوسرز ہمیشہ مجھے انفارم کرتے ہیں, کبھی IFB پہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ گیسٹ ہیں تو ان کے بارے میں ایسا سب کچھ ہے, ایسا سب کچھ ہے. آج جب میں اپنے بریک میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو میری پوری ہی ٹیم یہاں پر میرے پاس موجود تھی, اور میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں علی فوراً سے میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور مطلب کہہ رہے تمہیں پتہ ہے نا آج کون آ رہا ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تمہیں پتہ ہے نا آج کون آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد حارث میرے پاس آئے. اچھا میڈم وہ یہ بھی بولنا ہے, میڈم یہ بھی بولنا ہے, تو یہ بھی بولنا ہے. اچھا میں نے کہا بیٹا کون آ رہا ہے؟ تو پھر جب مجھے میرے سامنے ریسرچ آئی ہے اور جب میں نے وہ سب کچھ پڑھا ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ کہ میری زبان نہ لڑکھڑا جائے کہ میں کوئی ایسا لفظ بول دوں کہ ان کی جو ہے ان کی تعریف میں, ان کی یہاں پر ان کی شان میں کوئی چیز یہاں پر کم رہ جائے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات آج موجود ہیں دونوں ہی بہت 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 زیادہ ماشاءاللہ ہونہار, قابل. یہ تو لفظ وہ ہیں کہ جو لوگ اپنا کریئر بنا رہے ہوتے ہیں, جناب انہوں نے تو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ نظر کر دی ہیں. اور آج میں اب سب سے پہلے آپ کو متعارف کرواؤں گی اپنی مہمان شخصیات سے جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جناب میاں زاہد سرفراز صاحب جو کہ آرگنائزر PMLN پنجاب, فارمر آرگنائزر اور 3 بار ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر کامرس, اس کے علاوہ انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول اینڈ لیبر منسٹر, فارمر چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی آف دا کیبنٹ. یہ اتنے سارے جو ڈیزگنیشنز ہیں نا, یہ جناب سیاست میں اس وقت سے ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ سوچئے کہ انہوں نے اپنی زندگی سیاست کے نام کیا ہے, اور اس کی بالکل میاں صاحب بہت بہت خوش آمدید سب سے پہلے. اور میں بڑا ڈر رہی تھی میں بولتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ کہیں پر جا کے جو میری زبان ہے وہ لڑکھڑا نہ جائے اور آپ جو کچھ بھی کہیں گے ٹھیک کہیں گے اور کوئی گستاخی نہ ہو جائے. جناب آپ کا بڑا پن ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر اقرار احمد خان جو کہ وائس چانسلر ہیں, ایک سائنٹسٹ ہیں, پروفیسر ہیں, پروفیسر ہارٹیکلچر, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. اس کے علاوہ ان کی تعلیم, انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو ایجوکیشن کے لیے وقف کیا ہے, دنیا بھر میں جا کر انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی ہے جناب. اس کے بعد تعلیم کے سٹرکچر کو, ایجوکیشن سٹرکچر کو یہاں پر اسٹیبلش کیا اور اپنی زندگی تعلیم کے نام دی ہے. ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کے کریئر کے حوالے سے یہاں پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج کچن میں کون موجود ہیں, کیونکہ نائمہ تو آج ہمیں نظر نہیں آنے والی. نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچن کو آج سنبھالے ہوئے آپشن کی سگنیچر ریسیپی کو یہاں پہ ٹرائی کیا جائے گا. السلام علیکم, خوش آمدید نوید. سیٹل ڈاؤن ہو گئے آپ؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا یہ تو بتائیے کہ آج جو ڈش آپ اب ہمارے کچن میں ٹرائی کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو اپنے آپشنز کی بہت ہی امپورٹنٹ ڈش ہے جس کو ہم چکن جنجر کہتے ہیں. جناب نوید ہم آپ کے پاس آئیں گے, تھوڑا سا کوئی آڈیو ایشو ہے. السلام علیکم عمران بھائی, فریاد بھائی اور ہمارے ہمنوا, آج بہت بہت خوش آمدید ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیوز میں. یقیناً خوبصورت سی قوالیوں سے ہم جو ہے اس محفل کو انجوائے کرتے رہیں گے, ہماری مہمان شخصیات, اور ہم ان کے منتظر, آپ ان کے منتظر. یقیناً آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے ان کی زندگی کے بارے میں. میاں صاحب ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو. تھینک یو ویری مچ. سیاست سے کچھ ہمیں بھی بتائیے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کی سیاست ہے وہ آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ تو فیض ہوشیارپوری نام کے ایک بہت بڑے شاعر ہوئے تھے, وفات پا چکے ہیں. ان کا ایک شعر ہے اور وہ ہمارے ملک کی سیاست کے اوپر بالکل منطبق ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. یہاں سیاستدان کوئی نہیں ہے بی بی, یہ MNA اور MP ہیں, اور ان کے ساتھ جو MNA اور MP کی دم لگی ہوئی ہے, اتار کو 2 کوڑی کا آدمی نکلتا ہے بعد میں. نہ کبھی پڑھا ہے, نہ کبھی سوچا ہے ان کا, نہ ملک سے کوئی واسطہ ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے نقائص جو ہے ملک کے یا جمہوریت میں جو کچھ جھول ہے اس کے لیے کوئی پازیٹیو پروپوزیشن دے سکے. یہاں تو بس حکمران آتے ہیں
جمہوریت کے نام پر وہ اپنی اپنی کرسیوں کے گرد حصار کھڑے کرتے ہیں. جی اگر کانسٹیٹیوشن میں جو 1973 میں بنا تھا اس میں بہت سے عیوب تھے خود بھی, لیکن جو کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا تھا سب نے باری باری وہ چیک اینڈ بیلنس ختم کر دیے. ٹھیک ہے. اور جمہوریت کا نام تو ہم لیتے ہیں صحیح, لیکن جمہوریت کا علم ہی نہیں ہے جمہوریت کس بات کو کہتے ہیں. جمہوریت بنیادی طور پہ حق کے اختلاف کا نام ہے. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈس ایگری, اور جو حکمران ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ حکمران ہوں وہ عوام کو جواب دہ ہوں. یہاں جواب دہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انگلینڈ میں میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا تو مانچسٹر جانے والی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جی. اب جو ریلوے منسٹر تھا نہ وہ انجن کا ڈرائیور تھا, اچھا, نہ وہ اسٹیشن ماسٹر تھا, اچھا, نہ اس نے کانٹا بدلا تھا, لیکن چونکہ ریلوے منسٹر تھا اس میں کافی لوگ مر گئے. نیکسٹ ڈے ہی جسٹ ریزائنڈ, اگلے دن خود ہی چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ اٹ واز مائی ریسپانسبلٹی صحیح کہ میں دیکھوں کہ ہمارا ریلوے کا نظام سیف ہے. صحیح. سنس آئی ہیو فیلڈ آئی ہیئر بائی ریزائن. یہاں آپ کرپشن کے نکال کے پہاڑ کھڑے کر دیں سامنے, خوش آمدیوں کے ٹولے ہیں وہ جناب کہتے ہیں جناب یہ تو کرپشن کر رہی ہے تو ولی اللہ ہیں. 11 سال کے بچوں کے نام پہ اربوں کی پراپرٹیاں چل رہی ہوں, پاناما لیکس کے کیسز آ رہے ہوں, جی, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ بیماری کا بہانہ کرے. اللہ بہتر جانتا ہے بیمار ہیں بھی کہ نہیں ہیں, جا کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنے خوش آمدی ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں قصیدے پڑھنے میں. کسی کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے, یا ان حکمرانوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ کہیں سمجھیں کہ بھائی اب ناؤ وی ہیو بین ایکسپوز سو بیڈلی وی شوڈ ریزائن اور اسٹیپ ڈاؤن. نو کوشچن. تو آپ کون سی سیاست یا جمہوریت کی بات مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں؟ میاں صاحب مجھے کچھ ہم ضرور سیاست کے بارے میں آپ سے بھی اور پوچھیں گے, کیونکہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سیاست کے بارے میں خاصا آپ آؤٹ اسپوکن تو ہیں ہی, اور انسان کو جو ہے وہ صاف گو ہونا بھی چاہیے. آپ سے سیاست کے حوالے میں ہم اور بھی بات پوچھیں گے اور بھی آپ سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کچھ میں چاہوں گی کہ اس وقت وہ ہمیں پاکستان کی ایجوکیشن کی آپ کی میں کہتا کرائی معاف, میں ان کا خود بہت بڑا ایڈمائرر ہوں. ہی از اے ویری فائن مین, ماشاء اللہ, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین, اینڈ ہی ہیز میڈ دی یونیورسٹی آف ایگریکلچر اے ریل یونیورسٹی. پہلے یونیورسٹی نہیں تھی, بنگڑ خانہ تھا. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بڑی بات ہے جناب میاں صاحب. اتنا جو ہے یہ ہم اتنا بڑا کمپلیمنٹ جو ہے, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جتنا ہم نے یہاں پہ سنا آج مجھے معلوم ہوا. مجھے خود بھی جان کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں آپ دونوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی یہ شو جو ہے کنڈکٹ کرا رہی ہوں. آپ کے مد مقابل بیٹھنا میرے لیے بڑا اعزاز ہے, آپ سے بات کرنا. ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے جب میاں صاحب سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آج کی جو سیاست ہے اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, انہوں نے اپنے نظریات کا اپنی رائے کا یہاں پہ اظہار کیا. اب میں چاہوں گی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی ایجوکیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری ایجوکیشن پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ایک پورا سلسلہ ہے جس میں بڑی ترقی ہوئی ہے, لیکن بہت سارے کرائسز ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے, خاص طور پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. پھر جو ایجوکیشن ہے اس میں کوالٹی ایشورنس کے میکنزم. ہائر ایجوکیشن میں چونکہ میں ہوں تو میں ہائر ایجوکیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹریس انسٹیٹیوشن پہ بہت زیادہ ہے, نمبر آف اپلیکینٹس, یوتھ بلج ہے اور انسٹیٹیوشنوں میں گنجائش نہیں ہے. پھر اچھے ٹیچرز اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, اچھے ٹیچر جو ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بن سکتے, اس کے اوپر تو ایک کنٹینیوس انویسٹمنٹ ہوتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر بھی ان حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکٹر جو ہے خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو پچھلے 10-12 سال میں اس میں ایک بڑی ترقی ہوئی ہے. صحیح ہے. یونیورسٹیز, نمبر آف یونیورسٹیز آپ دیکھ لیں, پھر ان میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے ہیومن ریسورس پہ, جی, پی ایچ ڈی اساتذہ, جی, اور پھر جو دنیا میں ہماری اس وقت سٹینڈنگ ہے, کافی ساری انسٹیٹیوشنز ہیں جو دنیا میں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. جی, ہمارے گریجویٹ ساری دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آج اس وقت آج کے دور میں ہم سائنسدان پیدا کر رہے ہیں؟ ہم سائنسدان بالکل پیدا کر رہے ہیں. ہمیں ایک ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جس میں یہ سائنسدان جو اپنی سائنس اس طرح سے کر پائیں کہ ہم اپنے مسائل بھی حل کریں.
سائنس صرف ایک لگژری تو نہیں ہے نا, ہم سائنس کو ایک اپلیکیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے جو اپنے مسائل ہیں وہ حل ہو. ٹھیک. میاں صاحب, سیاست پہ بات ہو رہی تھی, میں نے آپ کی رائے تو یہاں پر جانی, سیاست کے بارے میں خاصا جو ہے وہ مجھے بڑا کلیئر قسم کا ایک آج ایک امیج, آج ایک جو ہے وہ اسٹرکچر سب سامنے آیا. خیر یہ حقائق تو ہم بھی جانتے ہیں. سیاست خود ہے کیا؟ کیا کوئی کھیل بنا لیا ہے ایسے لوگوں نے کہ کھیلنا ہے اور کھیل ہی بس جیتنا ہے ہم نے اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, سیاست ہے کیا, خود ہے کیا؟ دیکھیں بی بی, سیاست بنیادی طور پہ از دی نیم آف اسٹیٹ کرافٹ, کہ حکومت یا ملک کو چلانا کیسے ہے. سیاست آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر کہیں کہ میں نے کراچی جانا ہے اور آپ شور میں جانا شروع کر دیں کہ سواری لاؤ, آپ گاڑی لے آئیں, اور آپ کو سینس آف ڈائریکشن ہو اور آپ گاڑی کا منہ کراچی کی بجائے راولپنڈی کی طرف کر دیں, آپ نے ساری عمر کراچی نہیں پہنچنا. بالکل ایسا. لیکن اگر آپ میں ڈٹرمینیشن ہے اور سینس آف ڈائریکشن ہے, اینڈ یو اف یو اسٹارٹ واکنگ ٹورڈز کراچی, in the beginning people will say, yeah, this person is a madman, how can he reach 750 miles, Karachi is 750 miles from Faisalabad, یہ کیسے پہنچے گا؟ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ میں ڈٹرمینیشن ہے, آپ پیدل چلتے چلتے 10 میل چلے جائیں گے, کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو سائیکل پہ بٹھا لے گا, بالکل ایسا, پھر کوئی گھوڑا گاڑی کوئی بیل گاڑی پہ بٹھا لے گا, پھر کوئی بس والا آپ پہ ترس کھائے گا. By the time you reach Multan, half of the nation would know that this man will reach the destination, and then you may get an aircraft, and the rest of the journey would be completed in 1.5 hours. صحیح. تو پہلے سینس آف ڈائریکشن ہونی چاہیے, سینس آف ڈائریکشن, ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے. ہماری بدنصیبی ہے ایک بہت بڑی کہ ہمارے اس ملک کو بنانے والا صرف ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح, اور میں نے اس کے علاوہ آج تک کسی کو لیڈر نہیں مانا, نہ کوئی اس قابل تھا کہ اس کو لیڈر مانا جائے. میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں. جی میاں صاحب, ایک دو نام ہیں بہت, دے اسٹینڈ آؤٹ, لائک حسین شہید سہروردی, واٹ اے بریلینٹ مین, اور دولتانہ صاحب تھے. لیکن ان میں ہر آدمی میں کوئی نہ خوبی, کچھ عیب ہوتے ہیں. ان میں کچھ ایسے عیب یا عیوب تھے جو ان کو اچھا سیاستدان نہیں بنا سکتے. ڈرپوک تھے, جب کسی جگہ سٹینڈ لینے کا وقت آتا تھا کانپ جاتے تھے. اچھا, یہ چیز آپ مانتے ہیں کہ مطلب جب فیصلہ لینے کا وقت آیا تو پھر گھبرا جانا, پیچھے ہٹ جانا, یہ چیز آپ کو یہ اچھے سیاستدان کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا جو ٹارگٹ تھا ٹو گیٹ پاکستان ہوم لینڈ فار دی انڈین مسلمانس, he achieved his objective at the fag end of his life. He is a very, very sick man. آپ کو بڑا بخوبی پتہ ہوگا کہ وہ سن 47 میں پاکستان بنا, سن 48 میں وہ وفات پا گئے. whereas his opponent was جواہر لال نہرو. مہاتما گاندھی by the mere fact that he was being called مہاتما, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ he was a spiritual leader more or less. جواہر لال نہرو ان کا سیاسی لیڈر تھا. he was a much younger man. he was 55 when India was liberated, and he remained alive for 16 years and he worked for 16 years as a prime minister. اس نے اپنی قوم کو ایک سمت بھی دکھائی, اس نے ایک ڈسپلن کریٹ کر دیا. had قائد اعظم been 55 as Jawaharlal Nehru was, today the history of Pakistan would have been totally different. میاں صاحب, اسی گفتگو کو ہم جاری کریں گے, مختصر سا وقفہ ہے اور جناب ہم مل رہے ہیں اس وقفے کے بعد. رحمت رمضان, رحمت رمضان, رمضان, رحمت رمضان, رحمت رمضان. زک, بہترین انجن آئل کی صحیح پہچان. اب ہے زک ایکس سیریز, پروڈکٹ آف ہائی ٹیک لوبریکینٹس لمیٹڈ. جب بھی ہو تعبیر کی بات,
मॉडल स्टील ही निभाता है साथ। मॉडल स्टील का स्पेशल एंगल आयरन जो बनाता है हर स्ट्रक्चर और हर कॉर्नर मजबूत और पायदार। टावर हो या पोल, इसकी ताकत पर है सबको बरसों से तबाह। मॉडल स्टील का स्पेशल एंगल आयरन। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। रहमते रमजान रहमत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से खुशामदीद हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में। जनाब हमारे साथ आज बहुत ही माया नाज और बहुत बड़ी मेहमान शख्सियात हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं मुतारफ़ करवा दूँ उन तमाम व्यूअर्स को जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब जो कि फॉर्मर ऑर्गेनाइज़र PMLN पंजाब और जनाब मेंबर माजरत के साथ के PMLN नहीं हैं और फॉर्मर ऑर्गेनाइज़र नून लीग पंजाब, 3 बार मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स, इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, लेबर मिनिस्टर, फॉर्मर चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब जो कि वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर हार्टिकल्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज बहुत सारी बातें इनके साथ होंगी। मैं जल्दी से जाके आपको किचन में दिखाऊं कि वहाँ पे क्या बन रहा है ताकि मैं अपने मेहमानों के पास आके बैठ सकूं और फिर से हम गुफ्तगू को वहीं से शुरू कर सकें जहाँ पर हमने छोड़ा था। जनाब नवीद आज हमारे साथ किचन में मौजूद हैं और हम ये जानेंगे कि आज कौन सी जो रेसिपी है वो यहाँ पर हमारे किचन में ट्राई की जा रही है। जी नवीद। मैम आज हम आपको ऑप्शंस का चिकन जिंजर बना रहे हैं जो ऑप्शंस की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डिश है और जो ऑप्शंस के अंदर लाहौर और फैसलाबाद दोनों में बहुत ज़्यादा जो ये ट्राई की जाती है। तो ये हमारी चिकन जिंजर है आज। इसके अंदर हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो ये सबसे पहले तो हम इसमें चिकन जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा ये है ठीक है। उसके बाद हमने इसमें चिकन डालना है। अभी आपने इसको फ्राई करना नहीं शुरू किया? अभी हमने तैयारी भी शुरू नहीं की, अब करेंगे इसके बाद, क्योंकि सबसे पहले हम चिकन जिंजर डालेंगे ठीक है। उसके बाद हम चिकन डालेंगे। तो क्यों नहीं ये डाल के आप फ्राई करना शुरू करें ताकि हमारी जो डिश है वो भी साथ साथ बनना शुरू हो जाए और हमारे व्यूअर्स को भी आप साथ साथ बताते रहिएगा। हमारे कैमरा जो है वो भी सब शॉर्ट्स लेके सब अपलोड करते रहेंगे। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला था, ऑयल के साथ अब ये हम चिकन जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे इसमें। अब इसको हम हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ठीक है ठीक है। जैसे भी ये ब्राउन होता है हमारा तो अब इसके अंदर हम चिकन जिंजर डालेंगे। जो चिकन जिंजर की कटिंग है ना वो स्पेशल इस किस्म की है कि वो जूलियन में है। सही ठीक है। और इसकी जो स्पेशल है इसमें डलता है वो जिंजर जो होता है उसका एक्स्ट्रा मिकदार में डलना होता है। अच्छा। इसकी वजह से चिकन जिंजर होती है। ठीक है। ये तो बहुत जल्दी गोल्डन हो रहा है जी। अच्छा। और आप आंच इतनी ही रखेंगे दरमियानी इसमें? बिल्कुल इसके हिसाब से होता है ना कुकिंग के हिसाब से कि जिस जगह पे जहाँ पे आंच होनी चाहिए उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। अच्छा एक बार नवीद आप जो है सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अगर हमारे कैमरे में आप बता दें। बिल्कुल ये देखिए ये हमारे पास जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इसमें सॉल्ट है, फिर इसके बाद रेड चिली पाउडर है, इसमें टर्मरिक हल्दी है, ये दड़ा मिर्च है, इसमें गर्म मसाला पाउडर है, ड्राई कोरिएंडर है और ये मिल्क क्रीम है और ये साथ में जूलियन में टमाटो है, ये ग्रीन चिली और जिंजर, टमाटो और योगर्ट। ज़्यादा फ्राई हो रहा है? नहीं मैम ये ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, इसको हमने बिल्कुल ब्राउन करना है। ठीक है ठीक है। देखिए जैसे भी है ये इसका कलर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हम इसमें चिकन डाल के उसको अच्छे से इसको भी लाइट सा ब्राउन करेंगे। और इसके साथ जब हम चिकन डालेंगे तो चिकन के साथ हमें सॉल्ट जो है हस्बे ज़रूरत डाल लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। हस्बे जायका आप डाल रहे हैं इसमें? ये हस्बे जायका इसमें डाल रहे हैं। चिकन के बाद आप इसमें बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं? जी बिल्कुल इसमें बिल्कुल सारे स्पाइसेस में ऐड करेंगे। कितनी देर तक आपने इसको फ्राई किया? इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई किया और इसके साथ हम इसके अंदर चिकन जिंजर के अंदर ना जिंजर जरूर डालेंगे थोड़ा। ठीक है ताकि जो इसकी मेन रेसिपी है चिकन जिंजर। जी बिल्कुल ठीक हो गया। जनाब आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हमारे मेहमान भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं और हमारा वक्त जो है आज का बहुत कीमती है उनके साथ।
मैं वापस पलटती हूँ और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। बात हो रही थी मियां साहब सियासत के हवाले से कि जो पाकिस्तान की जो सियासत है, क्या सियासत को आप ओवरऑल आप किस तरह से कहते हैं कि गेम है खिलाड़ियों की कि बस जीतना है और हमने जीत के यहाँ से इस मैदान में जो है अपना झंडा गाड़ना है, क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन गया हुआ है? सियासत को एक जो है खिदमत खल्क के हवाले से आप बता रहे थे कि इसका जो मकसद है वो कुछ और है और लोग इसको कुछ और समझकर इस फील्ड में आ रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है? देखिए बीबी, बात खिदमत खल्क की नहीं है सिर्फ, खिदमत खल्क तो फलाई इदारे भी बहुत करते हैं, एदी बहुत कर रहा है, शौकत खान हॉस्पिटल बहुत कर रहा है। जी मियां साहब, आई एम टॉकिंग ऑफ द आइडियोलॉजी एंड द रनिंग ऑफ द स्टेट, जिसमें स्टेट शुड रन फॉर इट शुड ट्राई टू बिकम रियली ए सोशल वेलफेयर स्टेट। मसलन डॉक्टर साहब ने अभी एजुकेशन की आप बात कर रही थी, तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कमजोरी एजुकेशन में क्या है कि हमारी एजुकेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है जी। मतलब एक आदमी एमए कर लेता है, एमएससी कर लेता है, बेमहार यहाँ बेचारे लोग फिर रहे हैं डिग्रियां लेके, नौकरी आगे नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट का जॉब है कि गवर्नमेंट सोचे कि भाई किस किस्म की एजुकेशन जो हायर एजुकेशन, मैं कहता हूँ इसको लिमिट कर देना चाहिए कि दी जाए, जिससे जितने आदमी एजुकेट होकर बाहर निकलें, दी जॉब शुड बी गारंटीड टू देम, फ्रस्ट्रेशन ना फैले। जी मियां साहब, लेकिन यहाँ तो एजुकेशन के इदारे सरकार के तो कम है, प्राइवेट इतने बने हुए हैं, उन्होंने वो टेक्सटाइल में नहीं लगाए, वो स्कूल बना लिया, ना उनको कोई पूछता कि कितनी फीस है। बिल्कुल ठीक है, 50,000 रुपए पहली जमात के बच्चे से फीस ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जी, दे आर मिंटिंग मनी, नोबडी इज इवन बॉदर्ड कि ये यार ये क्या लूट मचाई उन्होंने। जी मियां साहब, जो मकसद एजुकेशन का भी, एजुकेशन इज टू लर्न हाउ टू बिहेव एज यू डू नॉट विदाउट द एजुकेशन। ठीक है, दूसरा मकसद और एजुकेशन का सिर्फ ये होता है कि आपको कोई ऐसा, आप एजुकेट होकर कोई ऐसा काम कर सकें जिससे आपकी लाइवलीहुड भी हो जाए और आप उसको एजुकेशन का पूरा फ़ायदा भी उठाएं। ठीक है, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जॉब जो है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ये डॉक्टर साहब जैसे जो लोग पैदा हुए हैं इस मुल्क में, ये तो एक खुशकिस्मत है कि इनको किसी ने वाइस चांसलर बनने का मौका मिल गया, वरना तो यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो खजल ख्वार हो गए, रिटायर हो गए, उनको कोई किसी ने मौका ही नहीं दिया। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिसाल के तौर पर मैं पॉलिटिक्स में हूँ जी, तो भी मेरा कोई कमाल नहीं है। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं एक अच्छे घराने में पैदा हो गया जहाँ मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं पेश आई। अगर मैं गरीब घराने का एक लड़का होता, मैंने एमए किया हुआ है, एमए किया करके तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। सही। तो आई हैड द एडवांटेज ऑफ हैविंग बीन बोर्न इन ए गुड फैमिली वेयर आई डिड नॉट नीड ए जॉब। फिर मेरा शौक़ था, मैं पढ़ता रहा। सियासत को मैंने सही तरह समझने की कोशिश की। सियासत बगैर देखिए जोग्राफी, आप अगर हिस्ट्री जो है ना, विदाउट द नॉलेज ऑफ जोग्राफी हिस्ट्री इज ए नॉवल, इज फिक्शन। जब तक आपको ये ना पता हो कि दरिया सिंध फलां वक्त में कहाँ से गुजर रहा था। मियां साहब, कल हमारे प्रोग्राम में क्योंकि इत्तेफाक होता है हम इस अपने सेगमेंट में हमेशा से पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, कल एक सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी यही बात हमें की कि अगर किसी ऐसी फैमिली में कोई इंसान पैदा हो, खासतौर पर यूथ की बात हुई थी कि यूथ किस तरीके से सियासत के शोबे में आ सकती है, तो उन्होंने भी यही बात यहाँ पर की कि पैसा होना सबसे पहले ज़रूरी है, पैसे के बगैर सियासत नहीं हो सकती है। नहीं, पैसा इस तरह नहीं जिस तरह लूट मार करके लोगों ने बना लिया है। पैसे से मुराद ये है कि अगर आप इफ़ यू बिलोंग टू ए वेल टू डू फैमिली और आप हेरिडिटरी एक अच्छी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन देखिए आप स्कूल से कम सीखते हैं, घर के माहौल से ज़्यादा सीखते हैं। मेरी एक कज़न है, वो समझती थी कि मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ थोड़ी बहुत, तो वो समझती थी मैं कहीं शायद लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली का या मैं एचसन कॉलेज का पढ़ा हूँ। तो बहुत से दोस्त बैठे हुए थे, तो उसने बड़े, शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी इन हर ओन वे, कहने लगी शायद तुम एचसन कॉलेज के पढ़े हो। मैं कहा बीबी तुम्हें कैसे कहा, मैं तो इस्लामिया हाई स्कूल गुज्जर बस्ती में टाटों पे बैठ के पढ़ा हुआ। अब मैं टाट पे बैठ के पढ़ने वाला अंग्रेजी अगर एचसन कॉलेज के लड़के से या ऑक्सफोर्ड के लड़के से बेहतर बोल ले या बराबर की बोल ले, तो बीबी उसकी वजह ये नहीं है कि वो बहुत काबिल था, उसकी वजह यह उसका घर का माहौल ऐसा था कि घर में अंग्रेजी बोली जाती, जहाँ उसने एक आधा गलत बोला फौरन किसी ने करेक्ट कर दिया कि ये नहीं, ये गलत है, ऐसे बोलो। तो माहौल के बगैर तो नहीं होता। माहौल इंसान की तरबियत पे तो बहुत ज़्यादा बहुत असरअंदाज होता है। उस्ताद वो होता है जो जिससे आप कुछ सीखते हैं। अब उस्ताद की डेफिनेशन क्या है? उस्ताद क्या वो जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता, क्या वही उस्ताद है?
میں تو کہتا ہوں وہ بھی استاد ہے جو ایک مستری ہے, جو لوگوں کو کار مکینک ہے جو کار سکھاتا ہے کہ کار کو کیسے جوڑنا ہے, اس کے کیریکٹر کا بھی اس کے اوپر اثر ہوگا. اگر وہ غلط بل بنائے گا کسی کا, 1-2 آنے کا کام کیا کر دیا, 500 روپے کا بل بنا کے دے دے گا, تو لڑکا جو اس کا شاگرد ہے وہ بھی سوچے گا کہ جناب آئندہ جو یہی طریقہ ہے کہ 2 نٹ کسو اور 500 روپے 1000 روپیہ مانگ لو. اگر کوئی ایماندار مستری ہوگا تو وہ جناب وہ کہے گا کوئی کام کیا تو وہ کہے 2 نٹ لگائے تو کہے گا آدمی پیسے کتنے, کہیں کوئی پیسے 2 نٹ اسی ہے نا کس دیتے. میاں صاحب ہمارے ساتھ ایک استاد بھی موجود ہیں اور آج ہم ایک استاد سے بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوالٹی پہ فوکس کیا جا سکتا ہے, کوانٹٹی کو کم کیا جائے, اور خاص طور پہ فیصل آباد جو یونیورسٹی ہے اس کا کیا آؤٹ پٹ ہے, اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. میں میاں صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمیں تعلیم میں ضروری ہے کہ ہم اسکل اور انٹرپرینورشپ لائیں, تاکہ بچے جو گریجویٹ کریں وہ ڈگریاں اٹھا کے نوکریوں کی تلاش کرنے کے بجائے کوئی خود اپنا کاروبار کر سکیں, وہ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں اور وہ معاشرے کے لیے فعال ایک فرد ثابت ہو سکیں. یہ بالکل بجا ہے ان کا کامنٹ کہ اس طرح سے ڈگریاں دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی اسی وقت آئے گی جب تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ ایسے گریجویٹس پروڈیوس کرے گا جو جا کے میدان عمل میں کامیاب ہوں گے. یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک بہت پرانا ادارہ ہیں. یہ شہر جو ہے وہ ہماری وجہ سے بنا, یہ 1906 سے قائم ہے. اس وقت پورے سب کانٹیننٹ میں یہ ایک ہی اس قسم کا زراعت سے متعلق ادارہ تھا. یہاں سے بہت لوگ جو ہے انہوں نے خدمت کی ہے. اس ملک کی آپ فوڈ سیکورٹی دیکھ لیں, اس ملک میں صنعت کی ترقی دیکھ لیں, وہ زراعت کے بغیر ممکن نہیں تھی. سب سے بڑی صنعت ہماری جو ہے اس وقت کاٹن اور ٹیکسٹائل کی ہے. وہ اچھی کاٹن ہوئی, اچھی زراعت ہوئی تو یہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بنی. دوسری بڑی انڈسٹری ہماری پولٹری کی ہے, اس کا سارا ریجن ادھر ہی ہے. پھر ہماری جو بڑی بڑی انڈسٹریز آپ دیکھ لیں, شوگر انڈسٹری ہے, رائس کا چاول کا بہت بڑا ایک بزنس ہے, ایکسپورٹ کا بزنس ہے, ہماری فوڈ انڈسٹری ہے. یہ ساری انڈسٹری جو ہیں وہ ان کے پیچھے جو سکل ہے, جو ہیومن ریسورس ہے, جو ریسرچ ہے, جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈائریکشن ہے, میاں صاحب نے ایک ڈائریکشن کی بھی بات کی, وہ ڈائریکشن جو زراعت میں ملی ہے وہ ساری اس ادارے کی وجہ سے ملی ہے. ہمیں بڑا فخر ہے اس ادارے کے کام میں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی بھی بہت ساری خدمات ہیں. اس سیڈ لیس بیج کے بارے میں نے جانا کہ وہ اس کی ایجاد اور اس کے بعد آلووں پہ بھی ریسرچ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری. ہمیں آپ ان تمام باتوں کے بارے میں بتائیے, ہمیں بھی اور آج ہمارے ویورز کو بھی. دیکھیے وہ میرے ارلی کیریئر میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے گریجویٹ ہوں, اور ہمارا سب سے بڑا جو پھل ہے اس ملک کا وہ کنو ہے. اور کنو جو ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک پروڈکٹ ہے جو یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس میں بہت اچھی اس کی خاصیت ہے, سوائے اس کے کہ اس میں بیج بہت زیادہ ہے. تو میں اپنے وقت میں جب میں وہاں پہ تھا تو اس کے اوپر ہم نے سوچ بچار کی, سمجھا, اس کو سیکھا, اور پھر آ کے یہاں پہ اس کا چرچا بھی کیا اور کوشش بھی کی. اس وقت بغیر بیج کے کنو جو ہے وہ میسر ہے, لیکن اس کی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 4 لاکھ 5 لاکھ ایکڑ پہ کنو لگا ہوا ہے. وہ درخت ہیں اور کسان نے وہ درخت لگائے ہوئے, وہ 30-40 سال 50 سال اس کی پیداواری عمر ہے. وہ یہ ممکن ہی انہیں کہا جائے کہ یہ کاٹ کے آپ سیڈ لیس لگا لیں. یہ وقت کے ساتھ آئے گا لیکن میسر ہے اس وقت. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک بہتر فارم ہے کنو میسر ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ کمرشلائز ہو جائے گا. کمرشلائز ہو رہا ہے لیکن ذرا آہستہ آہستہ. اگر یہ سیڈ لیس کنو کمرشلائز ہو جاتا تو ہماری دنیا میں مارکیٹ بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ اس وقت ہمارا جتنا بھی کنو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ سارا ایتھنک مارکیٹس میں جا رہا ہے. ہمارے اپنے ہی لوگ جو مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں اس کے خریدار ہیں. اور سیڈ لیس کنو جب آئے گا تو پھر اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہو جائے گی. سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے. بات آپ کی بالکل بجا ہے. ایک تو فیصل آباد کی اتنی زیادہ جو ہے وہ میں جو ساری اس کی جو ہسٹری ہے اس کو سن کے میں واقعی بڑی
بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ آج میں فیصل آباد شہر میں بیٹھ کے سٹی 41 کے توسط یہ ٹرانسمیشن سب کرا رہی ہوں، جس میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے اور جس نے ہر شعبہ زندگی میں اتنی زیادہ جو ہے اپنی خدمات یہاں پر پیش کی ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے آپ سے ہم جان رہے ہیں. بات یہ بھی بجائے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ایک ہمارے پروگرام میں یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ سیڈ لیس جو کینو ہے جو دنیا آج وہ کھا رہی ہے اور ہم آج بھی بیج والے کینو ہی پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آخر وہ جو اتنے درخت اگے ہوئے ہیں پہلے سے، اور جو ان سے ہم پیداوار حاصل کر رہے ہیں، ان کو کاٹ کے ہم ختم تو نہیں کر سکتے. آخر اس کو ریپلیس کرنے میں کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا. ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں میاں صاحب، جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاست میں ہمیں بحران نظر آتا ہے. ہماری یہ سیاست وہ سیاست نہیں ہے جو سیاست ہونی چاہیے تھی. یہ درخت جو اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکے ہوئے ہیں، آخر ان کا تدارک کس طرح سے ہوگا؟ لیکن ہر چیز کا تدارک موجود ہے ہمیشہ. جو آج تک ہسٹری میں دیکھا گیا، جو میں نے پڑھا ہے، جی، اٹ از آلویز ون مین ہو میکس دی ڈیسٹنی آف دی کنٹری. آلویز ون مین، سنگل پرسن. دیکھ لیں جارج واشنگٹن کو، دیکھ لیں نیپولین کو، بوناپارٹ کو دیکھ لیں. ملیشیا ایک زمانہ تھا جب میں نے کامرس منسٹر ملیشین ڈیلیگیشن آیا تھا، تو آئی نیو مور اباؤٹ دیئر ایگریکلچر اینڈ دیئر ریکوائرمنٹ دین دے دمسیلف. تو اس کے پرائم منسٹر نے، جو اس وقت جنرل ضیاء اللہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی کین وی بورو دس منسٹر آف یورز فار سم منتھس. تو پریزیڈنٹ نے ہنس کے کہا کہ نہیں، وی نیڈ ہم ہیئر آلسو. اب وہی ملیشیا، میں بات مجھے کمپلیٹ ہے، اب وہی ملیشیا ہم سے مائلز ہیڈ ہے، اونلی بیکاز آف ون پرسن. مہاتیر جب وہاں کا بنانا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، اس نے سنگل مائنڈنس ڈائریکشن کے ساتھ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھا. جب سپاہیوں کے اوپر لکھا ہوتا، اس نے اپنی چھاتی بھی یہاں لگایا ہوا تھا ٹیگ، اوپر لکھا ہوا تھا مہاتیر. مطلب وہ بیسک اس نے ڈفرینس یہ پیدا کیا کہ یہ نہیں کوئی بڑا صاحب بہادر بن گیا، اس نے اپنا تاکہ جو آدمی سے ملے آگے مہاتیر کا دوسرے ملے. ہی گیو دی ڈائریکشن. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیجیے، ہی واز ون مین جس نے ساؤتھ افریقہ کو لبریشن دلائی. آج دنیا میں منڈیلا کا، ساری دنیا منڈیلا کا نام لیتی ہے، منڈیلا کے گیت گاتی ہے. تو ہمارے ملک میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوگا جو کم از کم اس ملک کی جیو پالیٹکس کو سمجھتا ہو، جو ملک کے عوام کی بنیادی ضروریات کو سمجھتا ہو، جو اس ملک کو ڈائریکشن دے. ہمارے ملک میں اتنے ذرائع ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور آج تک ہم نے ان کو وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا. ہم قرضے قرضہ اٹھائے جا رہے ہیں، قرضے کا قرضہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو قرضہ اٹھاتے ہیں ان سے پہلے ہی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس قرضے میں سے جو کم از کم 40-30% وہ اپنی جیب میں کیسے ڈال لیں. بالکل صحیح کہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی کی مثال کے طور پہ ہم چائنا کے لیے ایک اکنامک کوریڈور چائنا کو بنا کے دے رہے ہیں. میں بہت اس بات کے حق میں ہوں، علاوہ ازیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم یہ بنا دیتے ہیں، چائنا کی ہمارے ساتھ دوستی اور مضبوط ہو جائے گی، ان کی ہمارے اوپر ڈیپینڈنس بڑھ جائے گی. بے شک ایسا ہوگا. ان کو پتا ہوگا کہ جناب ساؤتھ چائنا سی سے چکر لگا کے آنے کے لیے سیدھا ہم جناب گلف کو جا رہے ہیں بیکاز آف پاکستان، وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ قریب آ جائے گا. جی بالکل. میں خود ایڈوکیٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو وہ بتایا فائدہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے چائنا کو، یہ چائنا کا جو کوریڈور جو ہے اکنامک کوریڈور، اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں ایک ذمہ دار ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک مربع زمین ہے، وہ بر لبے سڑک ہے. جی. میرے پیچھے ڈاکٹر صاحب کا ایک مربع ہے. میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بھائیوں کی طرح. یہ مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ جناب آنے والے وقتوں میں بچے کیا کرتے ہیں، میاں صاحب مجھے 10-12 فٹ کا راستہ دے دیں سڑک تک تاکہ میں بھی آنا ہو جائے. بے شک ایسا ہے. اور میں کسی کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، دوستی بنانے کے لیے 12 فٹ کا راستہ دے دیتا ہوں، ہموار کیا جائے، دے دیتا ہوں. بالکل. تو وہ وہ ہے اکنامک کوریڈور. بالکل. اکنامک کوریڈور کے بغیر ہم اپنی جو راہیں ہموار نہیں کر سکتے، ترقی کی راہوں پر ہم گامزن نہیں ہو سکتے. اسی بات پہ سنیں گے ہمیں خوبصورت سی قوالی جناب، کیونکہ افطار میں کچھ ہی دیر رہ گئی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہماری جو محفل ہے وہ یہاں پر بات مکمل کر دوں. جی میاں صاحب ضرور 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 ضرور. اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا یا کوئی شرط نہیں ہے کہ میں ان کو راستہ بھی دوں اور اس کو پکا بھی کروا کے دوں. بالکل ایسا ہے. ہم نے کیا کیا ہے، چائنا کو اگر ہم صرف کوریڈور دے دیتے اور چائنیز کو کہتے جناب آپ خود اس کو بنا لیجئے،
تو چائنیز وڈ ہیو بین ویری ہیپی. ہم نے چائنا کو یہ نہیں کہا, ہم نے کہا جناب ہمیں $52 بلین قرضہ دے دیں, جو ہے نا وہ اٹ از 1% ابو دی لائبر ریٹ, جو 6% ہے اس وقت, اس سے 1% ابو 7% ہو گیا. 7% پہ ہم نے $52 بلین ان سے لے کر ان کے لیے ہم پکا پکی سڑک بنا رہے ہیں. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ مقصد کیا تھا کہ کوئی تھرڈ ریٹ قسم کا کوئی لیں گے کانٹریکٹر کو, چائنیز جو بلیک لسٹڈ ہو, 52 بلین کا ایسٹیمیٹ بنائیں گے, 32 بلین میں 30 بلین اپنی جیب میں ڈالیں گے. حد افسوس کہ اپنی جیب کے بارے میں جب تک آپ سوچنا نہیں چھوڑیں گے. تو اب وہ جب اس قوم کو جب قرضہ ادا کرنا پڑے گا, اتنے قرضے پہلے میں بی بی مجھے تو خوف آتا ہے. وی آر ویری ویری فاسٹ موونگ ٹورڈ اے فیلڈ اسٹیٹ. اس وقت میرے خیال سے اگر دیکھا جائے, اندازہ لگایا جائے تو اس ملک کے ایک فرد پہ کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب جو قرضہ ہے وہ بنتا ہے ایک فرد پر دینا. ہمارا ملک اتنا بڑا قرض دار بن چکا ہے کیونکہ حکمران صرف اسی بات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنی جیبیں بھر لیں ہم, اور حکومتی پالیسیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں. تو میاں صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم کیا بیٹھ کے صرف انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ کوئی مسیحا آئے گا آ کے اس ملک کی سیاست کو بچائے گا؟ نہیں, اب آپ دیکھیں نا, اب ملک کے اندر میں تو بڑا ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ ہوا کرتا ہوں. اس وقت ملک کے اندر ہر آدمی رکشوں کے اوپر جنرل راحیل شریف کی تصویریں لگی ہوئی. یہ کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ پیپل وانٹ کے چینج آ جائے, اور چینج کون لا سکتے ہیں؟ ایسے تو کانسٹیٹیوشن راستے سے سارے بند کیے ہوئے ہیں, کرسیوں کے اندر حصار کیا ہوا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ اب تبدیلی نہ آ سکے. تو پھر کیا ہوگا؟ جو حکومت کانسٹیٹیوشنلی چینج نہ ہو سکے پھر وہ انکانسٹیٹیوشنل چینج ہوتی ہے. جب انکانسٹیٹیوشنل ہوگی تو آپ نہیں, کون لا سکتا ہے؟ میں تو نہیں جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے نواز شریف کو نکال سکتا. اگر وہ خود نہیں چھوڑتا تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے جس کے بعد ڈنڈا ہے وہ نکالے گا. بالکل. اور پھر کہیں گے مارشل. کیا یہ سوچ بہتر نہیں ہے کہ اب اس کانسٹیٹیوشن کو جس کو آپ نے جس کو مسخ کر دیا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسا کوئی راستہ پیدا کر دیا جائے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس بھی پیدا ہو جائے, جس میں ڈیفینیٹلی ایک آرمی کا ایک رول دے دیا جائے آرمی کو, تاکہ دوبارہ مارشل لا لگنے کی بجائے ہم وہ چیک اینڈ بیلنس سے کرپشن کو بھی روکیں اور ملک کو بھی صحیح طریقے سے چلائیں. یعنی کہ ہر شعبہ زندگی میں اور اس حکمرانوں پہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے, جب وہ آ گیا, جب ان کی جو ہے چھان بین کی جائے گی, اس کے بعد سے خود بخود جو صفائی ہے وہ ہوتی جائے گی, یہ کرپشن ختم ہوتی جائے گی. کرپشن ہی کے ذریعے سے ہم وہ راستہ نکال سکتے ہیں جب اس ملک کی سیاست جو ہے وہ پاک ہو سکے, پاکیزہ ہو سکے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اسی طرح سے ہم آپ سے ملتے رہیں گے. گھڑی پہ اگر میں دیکھوں تو میرے خیال سے یہ افطار کا بریک ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم افطار بریک کے بعد ایک بار پھر سے ملنے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان. سید
रहे, खामोश जब रहे तो रसालत माब है, घर बोलने लगे तो खुदा की किताब है। सैयद मक्की मदनी है, सैयद मक्की सैयद मक्की मदनी है, खत्म रसूल कौनैन में तुम सा कोई नहीं। मक्की मदनी सैयद, मक्की मदनी सैयद, मक्की मदनी सैयद, मक्की मदनी है, सैयद मक्की मदनी सैयद मक्की मदनी है, खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है, खत्म रसूल खत्म रसूल मक्की मदनी, खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है, खत्म रसूल मक्की मदनी, खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, 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 तुम सा कोई नहीं। उसने यूसुफ तने ईसा यद पैदादारी आंचे खूबा हमादारन तो चेतन हदारी, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं। हो जाए अगर एक चश्मे करम, हो जाए अगर एक चश्मे करम, हो जाए अगर एक चश्मे, हो जाए अगर एक चश्मे हो जाए अगर एक चश्मे करम, महशर में हमारी लाज रहे, महशर में हमारी लाज रहे, ऐ शाफ़ाए महशर तेरे सिवा, ऐ शाफ़ाए महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं, कोई नहीं, शाफ़ाए महशर
सरापा कोई नहीं, पर हुस्ने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक मेराज का दूल्हा कोई आदम से जनाबे ईसा तक मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। पासानी दा पानी ना मारे मादानी ना मारे मेरे मादानी दा पा, पासा पा मादानी ना मारे मादानी रे, निजा पा मानी पगा पा रे रे सा, गा 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 मा मा गा, दे 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 मा गा सा रे गा 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 मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कवाली हमने यहाँ पर सुनी और अपनी ट्रांसमिशन का हम एक बार फिर से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं यहाँ पर इफ्तार ट्रांसमिशन के बाद। इस वक्त मैं अपने किचन में जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे डिश भी जो है वो अपनी तैयारियों में है, सैलड भी आज का बनना है और इस वक्त हम देखेंगे कि किस तरह से नवीद इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं हमारी डिश की तैयारी को लेकर। चिकन जलफ्रीजी गालिबन यहाँ पर बन रहा है, चिकन जिंजर बन रही है, चिकन जिंजर बन रहा है। अच्छा, तो अभी इसके पानी को आपने ड्राई करना है? जी मैम। ये ऑलमोस्ट रेडी है सर्विंग के लिए। अच्छा, तो सैलेड बनाने में नवीद आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि ताकि सैलेड की तैयारी भी साथ साथ शुरू हो जाए। मैम, सैलेड के लिए हम सबसे पहले बॉइल्ड पोटैटो लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम सैलेड के अंदर जर्मन पोटैटो बना रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास तो नवीद इसको क्या बोल में डालना शुरू नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, हम बोल में डालना शुरू करेंगे। जैसे भी हमारे पास ये बाउल है और ये हमारे पास जर्मन पोटैटो के लिए पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो है, ये हम इसको इसमें डालेंगे। आई थिंक वहाँ हमारे कैमरे को कुछ फॉलो करने में ज़्यादा आसानी होगी तो बोल को हम यहाँ पर रख देते हैं और आसानी से सबसे पहले इसके इंसर्ट्स लिए जाएं। बिल्कुल, ये देखिए इसमें ये एसिड शुगर है, ये हम इसमें एसिड शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा नवीद, यहाँ जो ये डिश है, जी बिल्कुल, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी आई थिंक। ये बिल्कुल रेडी है हमारी डिश, बस इसको हमने होल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा इसको सर्व कर देना, ठीक है। और ये हमारे पास मायो, ठीक है, जर्मन पोटैटो के अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, टी टेबल, हाँ जी, टी टीस्पून हो जाएगा, 1 टेबलस्पून, ओके। और ये सॉल्ट है, हस्बे जायका, बिल्कुल वो नॉर्मल सही, ठीक है। और ये मस्टर्ड पेस्ट है जो जर्मन पोटैटो के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेड है, ठीक है। खासा अच्छा फ्लेवर होता है इसका, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चे तो बच्चे के, मैं भी बड़ी शौक से खाती हूँ। बिल्कुल बताओ। ये ब्लैक ओलिव है जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये कितना आप डाल रहे हैं? ये तकरीबन 2 टीस्पून ये भी होंगे। ये सर्विंग कितने लोगों के लिए? ये 2% की सर्विंग हो जाएगी। 2% सर्विंग है, हाँ जी। और ये ब्लैक, ये है ऑलिव ऑयल। अच्छा, ठीक है। ये कितना आप डालेंगे? ये इसमें तकरीबन हम 1.5 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अब ये हमारे इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आज जो है सैलड की अगर हम कलर देखें तो हमें इसमें ब्लैक और येलो जो है वो कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, वरना अक्सर हम देखते बड़ा रेड सा और ग्रीन सा इसका कलर होता था। देखिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके लिए हमने ग्लास यूज़ किया है, ठीक है, बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल।
सलाद भी जनाब यहाँ पर जो है वो तैयार होने वाली है। ये और ये देखिए, ये हमारी जो है क्रीमी सी सैलड, और ये हमारी जर्मन पोटैटो जो सैलड है, ये अब हमारी बिल्कुल रेडी है। बच्चे खासे शौक से खाएंगे ये, बिल्कुल बहुत शौक से खाते हैं। और ये ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा ये भी लाइक की जाती है। जैसे हम सैलड बार लगाते हैं, उसके अंदर ये हमारी जो फीलिंग्स है ना, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। सैलड बार तो हमारी काफ़ी सारी बहुत फीलिंग्स होती है, मगर इसकी जर्मन पोटैटो की बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स है ना जाती है। जब हमारी सैलड जर्मन पोटैटो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हमारी सैलड भी रेडी है और इसके साथ हमारे चिकन जिंजर भी रेडी है। चिकन जिंजर और सैलड जनाब दोनों ही जो सैलड है और हमारी डिश है आज की, ये तैयार होगी है। नवीद साथ से सर्विंग भी करेंगे इसको डेकोरेट भी करेंगे। मैं वापस यहाँ पर आ रही हूँ अपने मेहमान शख्सियात की जानिब। एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन और एक वाइस चांसलर जनाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और मियाँ साहब फिर से दोबारा से सियासत और जनाब तालीम के हवाले से बात करते हैं। तालीम के हवाले से बात करना मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगी कि हम अगर अपने आज के नौजवान की बात करते हैं, अपने यूथ की बात करते हैं, तो एक चीज़ जो है वो देखने में आई है कि लकीर का फ़कीर जो है हमारा नौजवान बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ डायरेक्शन, वही जो मियाँ साहब ने पहले कहा कि एक जो सिमत है कोई भी काम करने के लिए डिटर्मिनेशन तो ज़रूरी होता ही है, उसके साथ आपको जो गाइडलाइन जो चाहिए होती है वो भी ज़रूरी है, वरना तो आप भटक जाएंगे अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं है। डिटर्मिनेशन भी है हमारे नौजवान में। तो सही जो अपनी ज़िंदगी में जो शोबा इख्तियार करना है, अगर डॉक्टर बन रहा है तो वो डॉक्टर ही बने जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहा है तो इंजीनियर ही बन रहा है। जो एग्रीकल्चर की तरफ रुझान है, आपको नहीं लगता कि हमारे नौजवान में कम है? ये बहुत कम था। हमने कोशिश की है कि इसको किसी तरह से एड्रेस किया जाए, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर हो और बेटा जो है वो इंजीनियर हो, और अगर वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो इसका मतलब है इसके अलावा कोई कैरियर बचा ही नहीं है, जबकि ये सही नहीं है। बच्चों को उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक उनकी जो उनकी दिलचस्पी है उसको सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए। ज़राअत में हमें मसाइल ये रहते हैं, क्योंकि ज़राअत जो है उसमें ग्रेजुएट्स तो बहुत बाद की बात है, जो ज़राअत के पेशे के साथ मुंसलिक लोग हैं वो भी उससे भाग रहे हैं। ज़राअत मुनाफा बख्श नहीं रही। ज़राअत जो रूरल एरियाज़ में लाइफ है वो इतनी कठिन हो गई है, लोग किसी न किसी वजह से माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़राअत को चैलेंज इस वजह से भी है कि इसकी ओनरशिप नहीं है। तो वो ओनरशिप अगर फैमिली की नहीं है, किसान की नहीं है, तो फिर उनके बच्चे जो हैं वो कब चाहेंगे कि हम ज़राअत पढ़ के ज़राअत में ही वापस जाएं। डॉक्टर साहब, ये एप्टीट्यूड हम लोगों में किस तरह से ये अवेयरनेस हम उन्हें दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कि हमारा नौजवान जब बड़ा हो तो ये हमारे बच्चे जब बड़े हों तो वो ये फैसला करें कि हमने जो है एक एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, हमने एक सियासतदान बनना है? कि हमने स्कूल प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। हम पंजाब में तकरीबन हर स्कूल तक आउटरीच करते हैं, स्कूलों तक हम अपना पैगाम लेके जाते हैं। उसके काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। हम पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं। स्कूल से हम बच्चे उठाते हैं, हम उनको डॉक्टर और इंजीनियर की जो उनकी फेल शुदा हालत है उससे बचाते हैं, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर तो सारे नहीं बनेंगे ना। वो सारे हमारे तालीमी निज़ाम में जो 2 साल का एक है ना सेगमेंट 11th और 12th का, ये बिल्कुल कमर्शलाइज हो चुका है। इसमें सिर्फ वही बच्चियाँ अप्रोप्रिएट स्कोर ले सकते हैं जिनके पेरेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्यूशन सेंटर्स में, और इससे बहुत सारा जो टैलेंटेड हमारा बच्चा है वो लूप से बाहर जा रहा है, क्योंकि 10वीं जमात के बाद वो अच्छे शहर में आए, अच्छे ट्यूशन सेंटर में पढ़े, कितने पहुँचेंगे कितने नहीं पहुँचेंगे। इस वक्त 55,000 स्कूल है सिर्फ पंजाब में, और सिटी सेंटर कितने हैं और कितने अच्छे कॉलेज। इतने इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब में, पाकिस्तान भर में, उसके बावजूद भी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हमें बाहर नज़र नहीं आ रही है। हमारा जो नौजवान है वो हासिल वैसे नहीं कर रहा है। क्या स्किल्ड टीचर्स की कमी है ये? अगर स्किल्ड टीचर्स की कमी है तो वो कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? एक तो ये है कि ये कहना सही नहीं है कि सब कुछ ही लुट-पुट गया है। ग्लास आधा है, हाफ फुल है। सो मैं इस तरह से इसको देखता हूँ। टीचर की मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये टीचर ही है जो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग्स उसके बाद आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद आते हैं। टीचर की क्वालिटी उसके सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं आती, वो भी एक एप्टीट्यूड का मामला है। टीचर को ट्रेन किया जा सकता है। टीचर जो है वो बाहर नहीं होते सारे। टीचर एक स्किल है, आप वो स्किल उनको देते हो, उनको ट्रेन करते हो। मैं खुद एक, जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, मैं भी टाट स्कूल से आया हूँ, बल्कि टाट भी नहीं था, दरख्त स्कूल से आया हूँ, लेकिन वो जो टीचर थे उनमें डेडिकेशन बड़ी थी। अब टीचर तो हमने MA पास रखे हुए हैं और उनका जो दिल और दिमाग है वो स्कूल में नहीं है।
بڑی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے اس کو اتنا اٹریکٹیو بنایا جائے کہ اس پروفیشن پہ فخر کریں. یہ ایک مسنگ لنک ہے اب ٹیچر کا, اس کو اپنے پروفیشن پہ فخر نہیں ہے. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا میاں صاحب, اگر ہم یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہماری یوتھ کو سیاست کا شعبہ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں, یہی سوال اگر میں نے کہا, میں دیکھتی ہوں کہ اگر ایگریکلچر کی جانب رجحان ہمارے نوجوانوں کا کم ہے, تو سیاست کی بات اگر لے لیں تو ہمارا نوجوان ہمیں یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں بھی ایک سیاستدان بنوں گا. سیاستدان بننا جو ہے یہ کیا ہماری نوجوان نسل کو اس سے کوئی خوف ہے یا اویئرنیس نہیں ہے؟ لیکن بیوی کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جو سیاست کا حال دیکھ رہے ہیں لوگ, اس میں پھر اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ یہ سوڈو جو سیاستدان ہیں, یہ سیاستدانوں نے اتنا بدنام کر دیا سیاست کو کہ سیاست میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا. بس آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہے, میں اگر سیاسی آدمی ہوں, ایم این اے ہوں یا ایم پی اے ہوں, تو پہلا کام جو ہمارا ایم این اے یا ایم پی اے کرتا ہے وہ محدود چند لوگوں کے جو اس کے بالکل ساتھ ہم والا ہم پہ اللہ ہوں, باقی لوگوں کو تو صرف وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. وہ آیا کوئی آدمی درخواست, ہاں جی دے دے درخواست, وہ ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. ڈی سی کو ملنے گئے, ڈی سی کو ایک ایم این اے جس کا لیول جو ہے گریڈ 21 سے بھی اونچا ہے, وہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے ایس ایچ او کو سر کہتے دیکھا ہے, جو گریڈ 15 میں بھی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس قسم کے سیاستدان ہیں, درخواست رکھ کے لے جاتے ہیں. میاں صاحب, آپ کے اپنے بچے بھی سیاست میں آ رہے ہیں, آپ ان کے لیے ایک چیلنجنگ فادر ہیں یا آپ ان کو ان کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتے ہیں؟ میں ان کو غلطی میرا ایک ہی بیٹا ہے, اچھا, وہ بھی پولیٹکس میں اب انوالو ہو گیا ہے. جی, میں اس کو غلطیاں جو کرتا ہے اس سے ٹوکتا بھی ہوں, ورنہ بلکہ اس کو میں شروع دن سے ٹرین کر رہا ہوں کہ وہ پراپر لائن پہ ہو. مثلا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, نہ جھوٹا کبھی وعدہ کیا. میرے مخالف بھی جو فیصل آباد میں لوگ ہوں گے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پاس کام کے لیے آئے تو وہ اگر وہ جا کے کہہ دے کہ جی میاں صاحب نے کہا تیرا کام ہو جائے گا, کہا تیرا کام ہو گیا, ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولے گا نہیں. اگر یہ کام ناجائز کام ہے میں پہلے صاف کہہ دیتا ہوں میں نے نہیں کرنا, سوری. اگر جائز کام ہے اور اس کا نہیں ہوتا, بھی ایک آدمی ایک ایم این اے بغل میں فائل لی ہے, وہ اپنے پلاٹ لیتا پھرتا ہے, تو میری بغل میں تو کوئی پلاٹ لینے والی فائل ہے ہی نہیں, تو میرا کام کیا ہے؟ ایک عام آدمی جس کو بیچارے کو انصاف نہیں ملتا, میں اس کے لیے لڑ پڑتا ہوں. اور جو فرینکلی اسپیکنگ جو ڈی سی او, اے سی یا پی ایس پی, یہ اس میں اتنی خامیاں, اتنی کمزوریاں ہیں, وہ جناب ایم این اے ایم پی اے کے سامنے لیٹتا پھر رہا ہے. تو جب میں ایک جائز کام اس کا, پھر اس کا کیا کام ہے, میرا جائز کام کیوں نہ کرے وہ. بہترین میاں صاحب, آج کی ہماری گفتگو بھی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, اتنی اچھی باتیں. میاں صاحب, میں اضافہ کرنا چاہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, آپ نے ایگریکلچر, میں بنیادی طور پہ ایگریکلچرسٹ ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا کہنا, وہ ڈاکٹر صاحب بہت سچا رو رہے ہیں. ہمارا ملک بنیادی طور پہ ایک ایگریکلچرسٹ کنٹری. میاں صاحب وقت کی کمی ہے, میں چاہوں گی آپ گفتگو کو آج سمیٹ دیں اور خوبصورتی سے سمیٹ دیں اس کو. تو بس یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ ایگریکلچرسٹ کنٹری ہونے کے بنا پر گورنمنٹ کو ایٹ ایوری لیول ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں میں جاگرتی پیدا کرنا چاہیے کہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے. جی, تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو گئی. اگر میرا بالکل میاں صاحب کا یہاں پر یہی پیغام ہے, ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی پیغام ہے کہ جناب ایگریکلچرل کنٹری ہے اور ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس چیز کی اویئرنیس ہمیں اپنی یوتھ میں, اپنے لوگوں میں دینی چاہیے, تبھی یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ میرے باقی تمام مہمانوں کا جو کہ کچن میں بھی موجود تھے, میرے ساتھ میرے قوال بھائی بھی. میاں صاحب, ڈاکٹر صاحب, ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ. ہمارا آپ کا ساتھ آج کی افطار ٹرانسمیشن میں اتنا ہی تھا. ایک بار پھر سے ہماری ملاقات ساتھ ٹرانسمیشن میں ہونے والی ہے, آپ کے ساتھ پھر سے ملیں گے. پھر وقت ہمیں دیجیے گا اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان, رحمت رمضان.